अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज पूरे दिन अगर कोई चीज़ ज़ेरे बहस रही या फोकस रहा या जिस पर वफाकी वज़रा की हम स्टेटमेंट्स देखते रहे, वो उस आर्टिकल का तस्करा था जो द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के मैगज़ीन में शाया हुआ, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट जिसके अंदर अवन बेनेट जोन्स ने बुशरा तस्कीन के साथ मिलकर इस रिपोर्ट में बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए हैं। और इसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि बुशरा बीबी की रूहानियत में लिपटी हुई जो बातें थीं उसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो अपना जो सियासी एजेंडा है इस्लाहात का वो मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल ना कर सके। और उसमें उनके सियासी किरदार का भी जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में कि किस तरह से वो सियासी फैसलों के अंदर उनका अमल दखल रहता था, रूहानियत के लिबादे में ओढ़े। लेकिन इस सारी बहस के बावजूद जो असल चीज़ है उससे आप नज़र नहीं हटा सकते, और वो है 27वीं आइनी तरमीम जो अभी हुकूमत ने पास की। और हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें मुतमईन हैं और इसका दिफा भी करती आई हैं, लेकिन आज के दिन तो चलें वो इस रिपोर्ट का दिफा करती नज़र आई। लेकिन 27वीं आइनी तरमीम पर अगर हम नज़र डालें तो दो टारगेट्स नज़र आते हैं। एक थी अदलिया, जिसमें नाक़दीन के मुताबिक उन तमाम लोगों से छुटकारा पा लिया गया है जो हुकूमत समझा करती थी कि शायद उनके ख़िलाफ़ बांसुरी बजाते थे या किसी एक मखसूस जमात खुसूसन PTI को किसी किस्म का रिलीफ दिया करते थे। दूसरी जानिब आर्टिकल 243 की तरमीम है जिसके हवाले से अब वो तमाम तर जो रूल्स थे और एक्ट्स के अंदर आर्मी एक्ट में वो भी तब्दील कर दिए गए और उसके बाद सदर मुमलिकत की जानिब से उस पर मोहर भी सख्त कर दी गई है। इसके हवाले से नाक़दीन का यह कहना है कि 1976 के बाद सबसे ज़्यादा अगर ये इसमें तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली लाई गई है और इस 27वीं तरमीम के ज़रिए एक ही ऑफिस के अंदर तमाम तर पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया है, जिससे वो ये समझते हैं कि एक बैलेंस जो है वो नहीं रहेगा। और ये बैलेंस न सिर्फ सिविल और मिलिट्री के दरमियान बल्कि ख़ुद इस इंस्टीट्यूशन के दरमियान जो है वो ख़तरा साबित हो सकता है। जबकि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि ये जदीद तकाज़ों पर मबनी तरमीम की गई है और ये वक्त की ज़रूरत थी। और फिर हम ये भी सुनते आए हैं कि पार्लियामान का इस्तेहकाक है वो किसी किस्म की तरमीम भी कर सकती है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि बेशक इस्तेहकाक है पार्लियामान का कि वो लेजिस्लेट भी करे, वो आइन में तरमीम भी करे, लेकिन जब आइन में तरमीम में चंद क्लॉसेज ऐसे डाल दिए जाएँ जिसमें ये कहा जाए कि इसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर तमाम तर सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि यानी एतराज़ किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। इन तमाम उमूर पर बात करते हैं। इन फोकस हैं साबिक वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान मजनून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, वैसे क्योंकि इसकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो अदलिया से मुताल्लिक हो, आर्टिकल 243 से मुताल्लिक हो, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करना पार्लियामेंट का हक़, लेजिस्लेट करना पार्लियामेंट का हक़, लेकिन जब आप इस किस्म के क्लॉजेस डाल दें जिसको चैलेंज ना किया जा सकता हो किसी भी अदालत में, तो ये किस किस्म की जमहूरियत है जिसका कि तस्करा इस 27वीं आइनी तरमीम में किया गया? जी, जमहूरियत ये है कि मुकन्नना का बनाया हुआ हर कानून अदालत में चैलेंज हो सकता है गैर आइनी होने के बुनियाद पे, लेकिन आइनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम की तरफ से हक दिया गया है पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को कि वो पाकिस्तान का आइन बनाएं। तो लिहाजा उसके तहत कोई भी कानून साजी इस तरह भी कल हुई है कौमी असम्बली में, बिल्कुल जरूर उसको चैलेंज करें कि जी और बताएं कि आर्टिकल कौन से जो बुनियादी हकूक हैं जिससे ये कानून साजी मुतसादिम है। अभी तक कोई भी जो मैंने नाकिदीन जिनको आप कह रही हैं या जो भी मुखालफीन हैं वो एक शिक भी नहीं पेश कर सके जो पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो। तो लिहाजा उनकी एक राय है, सियासी राय है, वो इंडिविजुअल्स को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो जो है सबसे जो पाकिस्तान में रवाज है कि जो नीयत है हुकूमत की उसको अटैक किया जाता है, लेकिन असल मतन के ऊपर कोई अभी तक वाज़े और दुरुस्त एतराज सामने नहीं आया। तो सर एक चीज़ मैं खुद पूछ लेती हूँ, वो दुरुस्त एतराज़ करे ना करे हमारा सवाल बनता है, जब आप किसी को ताहयात इम्यूनिटी देते हैं
تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستانی اگر کسی قسم کی بھی ان پر کوئی الزام عائد ہوتا ہے اور ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنی انیسنس ان کو ثابت کرنی ہوتی ہے، تو بڑے مسندوں پہ بیٹھے لوگ کیسے استثناء حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کو یہ کلوز کیوں دیا گیا؟ جی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ واحد چیز ہے جس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے. باقی پوری جو آئینی ترمیم ہے اس پہ کسی بھی شک پر کوئی بھی آئین سے متصادم چیز ثابت نہیں کر سکا. یہاں بھی یہ آئین سے متصادم نہیں ہے، لیکن ایک بنیادی اصول ہے جو آرٹیکل 25 کا کہ اس قانون کے تحت سب لوگ برابر ہوں گے، تو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، اور یہ اعتراض مختلف لوگ کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو سر اس کا کوئی جواز تو ہوگا حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے پاس کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ جی وقت کے جو حکومتی وزراء ہیں وہ ضرور، مجھے یقین ہے، مجھ سے بہت بہتر اس کی توجہ دے سکتے ہیں کہ یہ کلوز کیوں ایڈ کی گئی. لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ عدلیہ کے معاملات پہلے سے زیادہ شفاف ہوئے ہیں. اس میں پارلیمان کی جو نگرانی ہے وہ بڑھی ہے. اس سے عدلیہ کے ایشوز میں بھی سٹیبلٹی آئے گی، اور جو آرٹیکل 243 میں ترمیم ہوئی ہے وہ پاکستان کی جو سو کالڈ ڈیفنس آرگنائزیشن ہے، یعنی پورا سٹرکچر جو ہے اس میں بھی جدیدیت لے آئے ہیں. اور یہ آج کا نہیں ہے، بہت سارے لوگ، میں بشمول میرے، 2013 سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. 2020 میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی. لہٰذا یہ ڈسکشن آج کی نہیں ہے، اور اس پہ بھی ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں جو چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے آئین کو منجمد نہیں رکھا جا سکتا. اسی طرح ہمارے سامنے جو 18ویں اور 19ویں ترمیم کی تھی، جس کا میں بھی حصہ تھا، ووٹر تھا، اس کے اثرات جو ہیں 15 سال بعد سامنے آ گئے ہیں. تو اگر کسی کا یہ کہنا ہے کہ جی آئین کو اپنی جگہ پر رکھ دینا چاہیے اور ایک ترمیم ہو گئی، آگے بڑھنا ہے، دیکھیے اس جو 18ویں اور 19ویں ترمیم جو عدلیہ کے مطابق ہوئی تھی، اس کے بعد پھر ہم نے 2017 سے 23 کا ایک تاریخ دور بھی دیکھا، ثاقب نثار کوسا صاحب اور گلزار صاحب اور محترم عمر عطیہ بندیال صاحب کا. تو لہذا وہاں جو ہم نے ایک آئین سے تجاوز دیکھا، سسٹمیٹیکلی اور مستقل دیکھا، اس کو اب جو ہے مقننہ نے درست کر دیا ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے درست کر دیا ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں، کئی وکلا برادری جو کہ اس کے خلاف ہے. آپ بھی جانتے ہیں کئی ججز جو مستعفی بھی ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آئین کا سپرٹ ہے عدلیہ کی آزادی کا، جو آئین میں تھا، اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. اور آپ جس عدلیہ کا ذکر کر رہے ہیں، یقیناً آپ لوگ پی ایم ایل این خصوصاً یہ کہا کرتی تھی اور جائز بھی تھا کہ جو فیصلے پی ایم ایل این کے خلاف ہوئے، اس کی لیڈرشپ کے خلاف ہوئے، وہ دباؤ میں کیے گئے، عدلیہ پر دباؤ تھا. تو اس دباؤ سے تو 27ویں ترمیم میں کہا جا سکتا ہے کہ عدلیہ کو آپ نے نکال دیا ہے، لیکن خود لگتا ہے کہ اسی طاقتور حلقے کے سامنے آپ لوگ سرنڈر ہو گئے ہیں. یہ آپ پر الزام ہے. نہیں، دیکھیے، جمہوریت ایک، اگر ہم آئین سے علیحدہ جو مختلف انسائٹس ہیں، تو جمہوریت کی خرابیوں کا حل مزید جمہوریت ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جوائنٹ یہ جو ابھی 27ویں ترمیم آئی ہے، اس میں جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو وسیع تر کیا گیا ہے. اس کو وسیع کرنے سے یہ ہوگا، جس میں ابھی بھی عدلیہ کی ایک میجورٹی ہے، 5 سینئر ججز وہاں موجود ہیں. تو لہذا وہاں جو ہے ایک زیادہ لوگوں کی موجودگی سے اس معاملے میں شفافیت بھی آئے گی. جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بھی اب پہلے سے زیادہ ڈی سینٹرلائز ہوئی ہے. تو اس سے توقع یہی ہے کہ جو اصل مقصد ہے جس طرف ہم پہنچنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ اس سے قطع نظر کہ آج کس کی حکومت ہے، ایشو یہ ہے کہ کیا وہ جو سو کالڈ جس نروانا کو یاد کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، جس نروانا میں ہم نے دیکھا کہ 2 وزیر اعظموں کو گھر بھیجا گیا، اس وقت تو کوئی آئینی بحران نہیں آیا کہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ 2 وزراء اعظم جو ہے نکال دیے گئے اپنی پوسٹ سے. یا اس سے پہلے بھی 1977 میں ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگی، اس وقت کوئی آئینی بحران نہیں آیا. تو لہٰذا یہ جو آئین ہے اور یہ جو قانون سازی ہے، یہ اٹس ناٹ این ایونٹ، اٹس اے پروسیس. یہ ایک مستقل عمل ہے. اس میں بعض لوگوں کو اعتراض ہوگا. آج کی پارلیمان نے اپنی دانش استعمال کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد، 10 سال بعد، 12 سال بعد ایک نئی پارلیمان آ کے اپنی اجتماعی دانش سے ان فیصلوں کو بدل دے. لیکن ابھی تو ہمیں اسی کی بنیاد پر آگے چلنا ہے کہ ایشو یہ ہے کہ کیا جو ارسل ٹیسٹ ہے ابھی 27ویں ترمیم کا عدلیہ کے معاملے میں،
کہ کیا اس ترمیم کے نتیجے میں عوام کے جو مقدمات ہیں یا ان کی اپیلیں ہیں ان کے فیصلوں میں کوئی تیزی آتی ہے؟ کیا ہماری جو ججمنٹس ہیں جج لکھتے ہیں ان میں بہتری آتی ہے؟ کیا ججز کی کوالٹی جو ججز نئے آ رہے ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے؟ کیا عدلیہ جو ہے وہ آئین کی تقویت کا باعث بن رہی ہے یا آئین کو خود ہی لکھنا شروع ہو گئی ہے؟ تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ تو آج سے شروع ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ اس کے جو نتائج ہیں کیا پاکستان کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں۔ اچھا چلیے، یہ تو بات آپ نے کہہ دی اور بالکل اس کے اوپر تو نظر رکھنی چاہیے کیونکہ پینڈنسی کا بڑا ذکر ہوتا ہے اور اسپیڈی جسٹس کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ اب جب سب کچھ الگ ہی کر دیا گیا ہے تو پھر کچھ رہ نہیں جاتا کہ عوام کو اسپیڈی جسٹس نہ ملے۔ لیکن جو سوال ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے، ٹھیک ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ طے کیا گیا تھا، لیکن خرم دستگیر صاحب جو پہلی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتی ہے ملک میں اس کے چیف جسٹس کو وزیر اعظم چوز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مل کر ان چیف جسٹس کے ساتھ اگلے جج صاحبان کو چوز کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا رول تھا وہ کہاں چلا گیا؟ تو پھر سوال تو اٹھیں گے کہ یہ تو پھر ایگزیکٹو کی طرف سے ایک ہینڈ پک جوڈیشری ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں۔ جی وہ یہی عرض کروں گا، ہم نے چونکہ اس کے سارے زخم اب کھا چکے ہیں کہ وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایون 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی نروانا تھا اور بہت زبردست لوگ تھے اور بہت زبردست کام کر رہے تھے؟ نہیں تھا۔ ہم نے ایسے چیف جسٹس دیکھے ہیں جو پاگل خانوں میں جا کر پلیٹیں نیچے مارتے تھے اور لوور کورٹس میں جا کر ججز کے موبائل فونز اٹھا لیتے تھے، ان کو ہتھیا لیتے تھے۔ تو ہم نے بہت ایک ان 26ویں 27ویں کے بغیر بھی اختیارات سے بہت مہیب تجاوز دیکھا ہے، چاہے موسٹ ریسنٹلی 2022 میں 63 کے اوپر ججمنٹ آئی تھی۔ تو لہٰذا ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ اب ایک کورٹ قائم ہو گیا ہے، بہت جلد جوڈیشل کمیشن بھی قائم ہو جائے گا، آنے والی اپوائنٹمنٹس اس کمیشن کے تحت ہوں گی، اور جو پروف ہے کہ کیا یہ واقعی عوام کے اور اس جمہوریت کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ وقت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن پکنگ دی ایگزیکٹو پکنگ دی ججز فار دا فرسٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ از آل رائٹ، مطلب اس میں کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، وہ بھی تو منتخب نمائندے ہیں۔ میں صرف یہ یاد کرا دوں جی کہ ملک کی جو 78 سالہ تاریخ ہے اس میں سے غالباً 60 سال یہ کام ایگزیکٹو ہی کرتی رہی تھی اور اس وقت بھی اس پر اعتراض تھے، اس کو درست کیا گیا۔ ابھی بھی ایک عارضی عمل صرف کورٹ کو فوری طور پر قائم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن ایک دفعہ جب یہ کورٹ ابھی قائم ہو جائے گا اس کے بعد وہ آئین کے تحت جو بھی طریقہ ہے جوڈیشل کمیشن کا اس پر استعمال ہوگا۔ اچھا، تو جو انفنشڈ ایجنڈا رہ گیا ہے، کیونکہ دیکھیں لسٹ تو کافی ہوتی ہے، دی ایسپریشنز آئی وڈ سے، جب آئینی ترمیم کی بات شروع ہوتی ہے 26ویں میں بھی ہم نے دیکھا، مولانا صاحب نے کہا ہم نے بہت چیزیں ہٹوا دی تھیں، اسی طرح سے 27ویں کے اندر بھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جن امور کا ذکر کیا، اور کئی ایسے امور ہیں جو ابھی انڈر دا رگ ہیں لیکن گاہے بگاہے وہ کہیں سے سر اٹھا لیتے ہیں، جس میں نئے صوبوں کی بات ہے، CEC کا معاملہ ہے، جس میں 18ویں ترمیم کا ذکر ہے، تو یہ بھی آپ ہی لوگ کر جائیں گے؟ جی ضروری نہیں ہے، اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی اپنی ایک وش لسٹ ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ جمہوری اس چکی کے اندر جاتی ہے تو اس کی سارے جو شارپ ایجز ہیں وہ گول ہو جاتی ہیں، وہ صاف ہو جاتی ہیں، اور اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جتنی مرضی اس کی ایمبیشس وش لسٹ ہو، چونکہ جمہوریت ہے، آپ نے عوام سے ووٹ لینے ہیں، دوسری جماعتیں ہیں، ان کی جو رضامندی ہے وہ بھی چاہیے، تو اس کی جو شارپ ایجز ہیں وہ گول ہو جاتی ہیں اور ایک بڑا منیمم ایجنڈا جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ اگرچہ ایک وزیر صاحب نے تو 28ویں ترمیم کا عندیہ بھی دے دیا ہے، لیکن یہی بات ہے کہ حکومت کو جب یہ محسوس ہوگا کہ معاملات کو درست کرنا ضروری ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ فوری طور پر ہو سکتا ہے 6 مہینے لگ جائے۔ دیکھیں 26ویں ترمیم کے وقت بھی 27ویں کی بازگشت شروع ہو گئی تھی، لیکن پورا 1 سال لگا اس کو کرتے ہوئے۔ صحیح۔ آخر میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج صبح سے وفاقی وزراء کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں، بشرا بی بی کے حوالے سے جو آرٹیکل دی اکانومسٹ گروپ کے میگزین میں چھپا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عمران خان کی جماعت یا ان کی مقبولیت پر کسی قسم سے کوئی فرق پڑے گا؟ جی دیکھیے، کلٹ فالوئنگ جو ہے وہ نہ ہی منطقی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی بنیاد کسی حقائق میں ہوتی ہے، تو وہ تو کلٹ چلتا رہے گا۔ لیکن جو اس سارے مضمون میں بہت ساری باتیں ہیں،
لیکن میری نظر میں جو سب سے افسوسناک نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں حکومت کے فیصلے، ان کی ذاتی زندگی میں وہ جو بھی کرتے رہے، حکومت کے فیصلے جو تھے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ خوابوں پر، چہرے پڑھنے پر، روحانی رسومات کے تابع تھے۔ پاکستان کے عوام کی امانت میں یہ بہت بڑی خیانت ہے اگر 25 کروڑ کا ملک جو ہے وہ خوابوں پر چل رہا ہے اور کے آسارائیوں پر چل رہا ہے، چہرے پڑھنے پر چل رہا ہے، روحانی رسومات اور گوشت بکھرانے پر چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حاکمیت میں اس سنجیدگی، منطق اور عوام کی جو فلاح ہے وہ شامل نہیں تھی، کچھ تہمات اور تعصبات شامل تھے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ تو سر پھر آپ کو افسوس اس بات پر بھی ہوگا کہ اس حاکمیت کے اندر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، جنرل فیض کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے پیروں کے ذریعے بشرا بی بی تک بہت سی باتیں پہنچایا کرتے تھے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک الیکٹڈ نمائندے، ایک الیکٹڈ منتخب پرائم منسٹر کو کی حکومت چلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے اپنا عمل دخل ہمیشہ رکھتی ہے۔ تو دیکھیے نا، یہ جو بالآخر ذمہ داری کسی اور شخص کی نہیں ہوتی۔ پاکستان کا آئین ہے the buck stops at the prime minister's desk، کہ اگر فیصلے جو ہیں وہ کسی انسٹیٹیوشنل میکنزم کے تحت نہیں ہو رہے اور تہمات پر ہو رہے ہیں، پسند ناپسند پر ہو رہے ہیں، اور کوئی روحانی عمل پر ہو رہے ہیں، تو کوئی اور شخص ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ ذمہ دار جس طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اور کوئی شخص ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ بالآخر جواب اس نے دینا ہے اور کسی نے نہیں دینا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف بھی پوچھیں گے کہ اس پر ان کی کیا رائے ہے، کیا وہ کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے یا نہیں۔ ویلکم بیک۔ ابھی اپوزیشن جماعتوں کا گٹھ جوڑ تھا ہی، ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں کہ 27ویں ترمیم کے خلاف وہ اپنا لاہے عمل بنانے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ آج صبح برطانوی جریدے دی اکانومسٹ گروپ کے ایک میگزین میں شائع ہونے والی بشرا بی بی کے خلاف جو رپورٹ ہے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے حکومتی وزراء بیان بھی دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ بشرا بی بی کی جو روحانیت ہے اس کے سائے تلے دبی ہوئی تھی اور تمام تر سرکاری فیصلے بشرا بی بی ہی لیا کرتی تھیں۔ اس سب پر بات کرتے ہیں۔ ان فوکس سے ہمارے ساتھ ملک عامر ڈوگر صاحب قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اور چیف وپ بھی ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ عامر ڈوگر صاحب، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانوی جریدے میں جو ہی یہ رپورٹ چھپی ہے، وفاقی وزراء کی جانب سے اس پر بیان بھی آ رہا ہے اور یہ اس تمام بیان کی نفی کرتا ہے جو آپ لوگوں کی جماعت نے مستقل دیا ہے کہ بشرا بی بی کی کسی قسم کی کوئی سیاسی جسے کہتے ہیں وابستگی نہیں ہے پارٹی سے، نہ ہی سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل ہے، جبکہ اس پورے رپورٹ کے اندر جو الزام عائد کیے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام تر سیاسی فیصلوں میں انہی کا عمل دخل ہوتا تھا جو روحانیت کے لبادے میں عمران خان پر اثر انداز ہوتا تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نادیہ بہن۔ سب سے پہلے تو جہاں قوم 27ویں ترمیم اور اس کے بعد اب تک پرسوں جو قومی اسمبلی میں جو ایک آرمی ایکٹ میں تبدیلی آئی اور 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اثرات اور اس کے نتیجے میں عدلیہ، آئین، قانون، عدالتی پورا سیٹ اپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ ابھی پوری قوم ایک سکتے میں ہے، گھٹن کا ماحول ہے، ایک طرح سے سانس روک دیا گیا ہے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا بندوبست کرنے کے لیے پچھلے 3 سال سے یہ کیا جا رہا تھا، اور اب جو کیا یہ اس کی بدترین مثال ہے۔ اور آج جو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جریدے میں یہ پورا کالم چھپنا، یہ صرف قوم کی توجہ ہٹانے کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تو مانیے کہ پاکستان کی سیاست کا محور عمران خان ہے اور عمران خان سے جڑی ہوئی سب وہ چیزیں ہیں۔ آج بشرا بی بی کا ایک کالم جس کے اوپر پوری حکومت کے وزراء سارا دن سے لگے ہوئے ہیں اور چرب زبانی کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں، زبانیں ان کی سوکھتی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے
تو یہ خوف ہے عمران خان کا، جو 26ویں ترمیم میں بھی آپ نے دیکھا، جس کی وجہ سے کس کے لیے کیا؟ عمران خان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، دیوار کھڑی کرنے کے لیے 27ویں ترمیم، اور پھر ایک مضبوط ترین طاقتور عہدے کو اور مضبوط کیا، اور سالہ سال کے لیے کیا۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف عمران خان کے لیے۔ یہ ہے عمران خان کی کامیابی، یہ ہے عمران خان کے نظریے کی کامیابی، اس کے اس حق اور سچ کے راستے کی کامیابی۔ فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ معرکہ حق میں فوج نے جو کامیابیاں اور جو ہمارے جوان دہشت گردی کے لیے مر رہے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ جمہوری پارٹیاں جنہوں نے آئین پاکستان کی خوبصورتی یہ تھی کہ ایک پلر پر عدلیہ تھی اور ایک پر مقننہ تھی، عدلیہ بھی دفن ہو گئی، ایگزیکٹو بھی ختم ہو گئی۔ یہ ہے ظلم اور یہ ہے زیادتی اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ۔ یہی ہے مقدمہ عمران خان کا اور یہی اس کی جیت ہے۔ لیکن وہ جیل میں بیٹھ کر بھی جیت گیا، اور یہ 11 پولیٹیکل پارٹیاں ہار گئیں، اتنے مضبوط اپنے حکومتی نظام کے ساتھ اس کے حصار میں لے لیا اس شخص کو کہ جس نے اپنے مستقبل کی صف بندی کی کئی سالوں پر مشتمل۔ لیکن ملک صاحب آپ جس کو، لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی سیاست کی کامیابی ہے کہ وہ جیل میں ہیں اور ان کو روکنے کے لیے نظام میں جو ہے وہ یہ ترمیم کی گئی ہے تاکہ ایسا مضبوط نظام بنا دیا جائے کہ ان کا راستہ روکا جائے، اس کو آپ کامیابی کیسے کہیں گے؟ سیاسی جماعتیں تو اپنے لیے پولیٹیکل سپیس نکالتی ہیں، اس سے تو یوں لگتا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ عمران خان اب نہ باہر آ سکتے ہیں نہ کبھی اقتدار کی مسند پر بیٹھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، حاکمیت تو ہے صرف اللہ کی، حاکمیت ہے صرف اللہ کی، اقتدار اس نے دینا ہے، یہ کوئی اقتدار نہیں ہے۔ ان کی عزت معاشرے کے اندر زیرو ہے۔ کہیں کسی بھی جگہ پر فیئر پول کروا کے دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام کدھر ہے۔ عوام ایک طرف کھڑی ہے پاکستان کی، اور یہ نظام جو قابض ہے اس ملک کے وسائل پر وہ ایک طرف کھڑا ہے۔ تو یہی ہے عمران خان کی کامیابی۔ جہاں تک پولیٹیکل سپیس کی بات ہے، اللہ بناتا ہے اس پولیٹیکل سپیس، اللہ تعالیٰ ہی حق کے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ ہے، اور عوام کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ۔ 3 سال ہو گئے پنجاب سے میرا تعلق ہے، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے پنجاب میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے اراکین قومی صوبائی اسمبلی کے خلاف، ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف۔ کوئی ایک مجھ سمیت ایسا بندہ نہیں ہے جس پہ درجنوں مقدمات نہ ہوں۔ ہم بات نہیں کر سکتے، ہم جلسہ نہیں کر سکے، ہم احتجاج نہیں کر سکتے، ہم ایون 14 اگست پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے۔ اور عدالتوں میں جائیں تو اس نظام کی جو بات آپ کر رہے ہیں، سالوں سال عدالتیں ہمارے مقدمات کی سماعت نہیں کرتی۔ ہم سارا دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے چیف جسٹس لگایا، وہ جو جج لگائے 26ویں ترمیم میں ٹرانسفر کر کے، کس لیے لگائے؟ کل جو ایک آئینی عدالت کا جج چیف جسٹس لگایا جس کے لیے اتنا شان ایوان صدر میں راتوں رات تقریب ہوئی، کس لیے ہوئی ہے؟ یہ صرف عمران خان کو روکنے کے لیے، یہ اس کا ڈر اور خوف ہے۔ تو ملک صاحب آپ وہ کیا پارٹیاں جو ساری زندگی ایک دوسرے کو لڑتی تھیں، جھگڑتی تھیں، پیٹ پھاڑ دیں گے، گردن سے گھسیٹوں گا نواب شاہ کی گلیوں میں، اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، سب اکٹھے ہو گئے۔ تو ملک صاحب یہ ہے اس ملک کی عوام اور جمہوریت کے ساتھ مذاق۔ ملک صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہے ملک عامر ڈوگر صاحب، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیف وے۔ ملک صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کی پوری جماعت اس پورے آرٹیکل کے اندر جو الزامات بشرا بی بی کے حوالے سے لگائے گئے ہیں آپ اس کو رد کرتے ہیں؟ اور کیا اس پر لندن کی کسی عدالت میں جا کر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی؟ کیونکہ یہ ایک بہت سنگین الزامات ہیں، اس میں ان جادو ٹونوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کا فیصلہ تو ہماری لیگل کمیٹی ہی کرے گی، لیکن بشرا بی بی کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا۔ یہاں تو مریم بھی ہے، حمزہ بھی ہے، فریال بھی ہے، تالپور صاحب بھی ہیں، اسحاق ڈار بھی ہیں، نواز شریف بھی ہیں، شباز۔ عمران خان کے علاوہ اس کے خاندان کا کوئی شخص کسی سرکاری عہدے پہ فائز نہیں تھا۔ اور بشرا بی بی پہ یہ الزام کوئی آج پہلی دفعہ نہیں لگا، 3 سال سے تواتر کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ اس سے بڑی شرمناک کیا ہوگی عمران خان کی نفرت میں کہ عدت کا کیس آپ نے بنا دیا۔
اور پھر کیا ہوا اس عدت کے کیس کا؟ 10 منٹ کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی باعزت بری ہوئی. اس سے بڑا کوئی شرم ہے؟ جب یہ کیس چل رہا تھا ہم اپنی بہو بہنوں بیٹیوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے کہ وہ خالصتاً معاملہ ایک خاتون کا ہے, ایک خاتون کا معاملہ ہے خالصتاً عدت کا, کہ وہ عدت میں ہے, اس کے وہ دن پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اس سے بڑی کوئی نفرت ہوگی جو عمران خان کے خلاف یہ نظام لے رہا ہے, کر رہا ہے. عمران خان تو آج ہے, کل نہیں ہوگا, پرسوں کوئی اور آ جائے گا. لیکن جو کچھ آپ آج اس ملک کے معاشرے میں بو کر جا رہے ہیں بیج, ان کو نکالتے ہوئے کئی سال لگیں گے. یہ لولی لنگڑی لٹکھاتی ہوئی جو جمہوریت کی پٹری جب چڑھتی ہے تو ختم ہو جائے. یہ وہی ہیں جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سول سپرمیسی ہوگی, عدلیہ مقننہ انتظامیہ اپنی اپنی جگہ پر مضبوط. کہاں گئی آج سول سپرمیسی؟ دفن کر کے رکھ دی سول سپرمیسی. بوٹ پالش کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, بوٹ پالش کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, بوٹ پالش کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس جریدے میں شائع ہونے والے رپورٹ کی ٹائمنگ کے اوپر کیا آبجیکٹ کر رہے ہیں یا اس کے کانٹینٹس پر آبجیکٹ کر رہے ہیں؟ جی, اس کی ٹائمنگ پر اس میں کوئی نیا الزام نہیں ہے. یہ الزام پچھلے 3 سال سے تواتر کے ساتھ ہمارے مخالفین بشرا بی بی کی ذات پر لگاتے رہے ہیں. وہ ایک پارسا عورت ہے, دیندار عورت ہے, باپ پردہ عورت ہے, ایک گھریلو خاتون ہے جو کبھی سیاست میں نہیں آئی. اگر ایک بار آئی ہے 26 نومبر کو, اس سے پہلے تو اس کا صرف مقصد تھا اپنے خامد کی رہائی. آج اس کو کم از کم 1.5 سال جیل میں ہو گئے ہیں توشہ خانہ کیس میں. 1-2 جو توشہ خانوں کے توشے خانے ہڑپ کر کے چلے گئے, پورے توشہ خانے گھروں میں لے گئے, ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. اوکے, تو ملک صاحب اب 27ویں ترمیم کے بعد کیونکہ تحفظ آئین پاکستان کی میٹنگز بھی ہوئیں, کل بھی ڈسکشن ہو رہا تھا, کیا لاہے عمل ہے اپوزیشن جماعتوں کا؟ کیونکہ آپ لوگوں سے گلہ یہ بھی ہے کہ جب مشترکہ کمیٹی کے اجلاس ہوئے تو اس میں کم از کم جا کر آپ اپنی آواز اٹھا سکتے تھے. جن چیزوں پر آپ کو آبجیکٹ کرنا تھا وہاں بہت بخوبی آپ اس کے اوپر کر سکتے تھے. دیکھیں ہم تو آبجیکٹ تو تب کرتے نا کہ جب اپوزیشن کی ہماری وہاں سپیس بنائی جاتی. ہماری تو اپوزیشن لیڈر کی کرسی خالی پڑی ہے. آج 20 دن ہو گئے ہیں آئین پاکستان میں ترمیم کر رہی ہے وہ پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ میں 2 ہی بڑی کرسیاں ہوتی ہیں, ایک قائد حزب اختلاف اور ایک قائد ایوان. ٹھیک ہے جی, قائد ایوان تو بیٹھا ہے, اس کے 4 فٹ پہ جو دوسری کرسی ہے وہ خالی ہے, جس میں 75 اراکین قومی اسمبلی اپوزیشن نے سائن کر کے دیے ہوئے کہ محمود اچکزئی جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے اس کو بنایا جائے. کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے 75 سالوں میں جتنے جب سے اسمبلی چل رہی ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر بھی اس لیے نہ بنائیں کہ اس کا چہرہ پسند نہیں ہے؟ تو سر تو 27ویں ترمیم کیا جمہوریت ہے؟ تو 27ویں ترمیم کے خلاف کیا کسی قسم کی کوئی تحریک چلانے کو ہیں؟ اس پر بات ہو رہی ہے. ہم نے نادیہ بہن 27ویں ترمیم کے خلاف پرزور مزاحمت کی, اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, اپنا احتجاج کیا. اب بھی ہم آگے احتجاجی تحریک, کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اکابرین کی میٹنگ ہوئی ہے, ہم نے ایک لائحہ عمل بنایا. ہم اپنی جد و جہد اپنی تحریک جاری رکھیں گے جتنی ہماری کیپیسٹی ہے. ہم نہیں ڈرنے والے اس وسطائیت سے. 3 سال سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نہ عمران خان جھکا, نہ اس کی پارٹی جھکی, نہ اس کے لوگ ڈٹے, نہ اس کے لوگ ٹوٹے. بہت شکریہ ملک عامر ڈوگر صاحب فار بینگ ود اس. عمران خان بھی ڈٹ کر بیٹھا ہوا. بہت شکریہ ملک عامر ڈوگر صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو آزاد کشمیر کی طرف ذرا نظر ڈالتے ہیں. وہاں بڑی تیزی سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی رستے بنا رہی ہے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ناصر انصر عبدالی صاحب, ہیلتھ منسٹر ہیں آزاد کشمیر میں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. ناصر صاحب 17 تاریخ کو کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رابطے بھی تیز ہو گئے ہیں اور 40 کے قریب ممبر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. کیا اس وقت آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ ہمارا 53 کا ایوان ہے آزاد کشمیر کا, اور یہ جو 53 کا ایوان ہے اس میں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ انہوں نے مشترکہ طور کے اوپر یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے, پیش کر بھی دی ہے. اب منڈے کو اسپیکر صاحب نے اجلاس بلایا ہوا ہے اور منڈے کو ہوپ فلی جو ہے وہ یہ تحریک جو ہے وہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ کامیاب ہو جائے گی. لیکن یہ آپ کو آزاد کشمیر پاکستان کے سیاسی حالات کا پتہ ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ دری کی دری رہ جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب جب پیپلز پارٹی نون لیگ جو ہیں وہ دونوں ملا کے
40 उनकी स्ट्रेंथ बनती है, तो उसके बावजूद ये काफी खौफजदा मुझे लग रहे थे। तो उम्मीद तो है कि चलें देखते हैं अब जो है वो मंडे को क्या सूरत पेश आती है। वैसे लेकिन ये कच्ची गोलियां खेली नहीं जाती पीपल्स पार्टी की जानिब से, हम देखते आए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज़ाद कश्मीर में काफ़ी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। आप अभी तक अनवारुल हक साहब के साथ हैं, आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि आप अपनी मदर पार्टी जो PTI है उसमें जाएंगे या उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि बाद में भी तो सियासत करनी है ना। देखिए जी, असल में गुजारिश ये है कि हमारा जो बुनियादी तौर पर सारे लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी का ही जो है यहाँ पे टोटल जो स्ट्रेंथ थी उनकी वो अराउंड 13 मेंबर्स थे उनके इनिशियली जब इलेक्शन हुआ था, और ये बड़ा फेयर और बड़ा जो है वो गैर जानबदाराना इलेक्शन हुआ था। इस इलेक्शन के नतीजे में जो है वो जो लोग PTI के टिकट से जीत के आए थे उनकी एक हिसाब से बिला शिरकत गैर हुकूमत बनी थी। उस हुकूमत में फिर जो है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ गया, और फॉरवर्ड ब्लॉक की मौजूदगी में जो है वो फिर भी हम इन दोनों पार्टीज नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों से हम ज्यादा जो है वो नंबर्स में हम इनसे ज्यादा थे। सही। अब उसके बाद अब जब मौजूदा सिचुएशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक हिसाब से इत्तेहाद कायम कर लिया, और ये इत्तेहाद जो है ये बड़ा खूबसूरत इत्तेहाद है। मैं आपको जरा मतलब करना चाहूंगा कि नून लीग जो है वो वजीर आजम बनाने के लिए वोट देगी लेकिन बैठेगी अपोजिशन में। मुझे अभी तक इस मंतक की समझ नहीं आई बहैसियत सियासी कारकुन कि ये क्या जो है वो ड्रामाबाजी आज़ाद कश्मीर में की जा रही है। तो क्या अनवारुल हक साहब फिर कोशिश करेंगे कि वो ऑपोजिशन लीडर बने जब एक मरतबा तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम बनाने में कामयाब होती है? देखिए जी, आज की तारीख तक तो अनवारुल हक साहब जो है वो वजीर आजम है। अब जब ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो उसके वो कामयाब हो जाएगी, तो कामयाब हो जाने के बाद फिर सारी सूरत जो है वो अगली देखी जाएगी। अभी देखें कुछ चीज़ें कबल अज़ वक्त इसलिए हैं कि अभी देखें नून लीग ने ये फाइनल किया कि हम उनको वोट देंगे, लेकिन उनकी नून लीग की छोटी मोटी उनकी अपनी भी रिजेंटमेंट्स अपने जो है वो हल्का बाग में मौजूद है। वो ये कहना चाहते हैं, उनके कारकुन उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के वजीर आजम को बनाने के लिए वोट देने की आपको अगर इजाजत है तो क्या हमें भी इजाजत है कि हम अपने हल्कों में जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट दे दें? तो ये भी काफी सारे सवालिया निशान है। तो कल ही इस पर देखा जा सके, परसों सॉरी के मंडे को कि क्या सूरत। बहुत बहुत शुक्रिया निसार अब्दाली साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।